बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने देखा जी इस्लाम आबाद एयरपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ था और बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म तो उस वक्त होता रहा कि जनाब इतने बड़े एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत थी, या उस पर जिस तरीके से उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई उस पर भी सवालात उठते रहे। लेकिन उसकी कली सामने खुल के आ गई और वो मैं चाहूँगा ये कि प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो दिखाएं फुटेज कि जो ज़रा सी बारिश होने के बाद अगर एयरपोर्ट की छतें गिरना शुरू हो जाएं तो वो कौन सा एयरपोर्ट है, दुनिया का कौन सा एयरपोर्ट है, मैं जानना चाहूँगा। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इतना अच्छा मेयारी काम हुआ है कि जनाब वो ज़रा सी बारिश होती है तो उसकी छतें गिरना शुरू हो जाती हैं। मैं चाहूँगा ज़रूर कि उसकी ज़रा फुटेज दिखाएं आप। ये आपके सामने फुटेज है जी, आपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखी होगी ये फुटेज, और बड़े मैं फिर कहूँगा बड़ा मेयारी काम हुआ है उस पर, और इसीलिए उसकी छतें गिरती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और गॉड फॉरबिड अगर वहाँ पे तूफ़ान आ जाता या कोई और ऐसी कोई सिचुएशन होती, मैं बात कर रहा हूँ कि क्लाइमेट की, तो फिर क्या हालत होती है इस एयरपोर्ट की। खैर ये तो आपके सामने है। मैं चाहूँगा ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराई जाए, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, ये गवर्नमेंट एक्सचेकर है, यहाँ से पैसे जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं ये आपका मेरा पैसा है, हम लोगों ने ये पैसा दिया हुआ है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसके साथ क्या किया गया, ये हम जानना ज़रूर चाहेंगे। और ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने इस पर किया क्या, कमेटियाँ बना के इस पर काम ख़त्म तो नहीं कर दिया, या इंक्वायरी हो रही है जनाब, इंक्वायरी के रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आएंगे या ये वाकई आएंगे हमारे सामने रिज़ल्ट। सो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। ये तो एक ऐसा चीज़ थी जो मैं चाहता ये था कि आपके सामने ज़रूर रखूं इसको, क्योंकि आप भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, वो भी हम कोशिश ये करेंगे। जहाँ पे एहतसाब का अमल जारी है और एहतसाब के लिए किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, वो एक अलग बात है कि एहतसाब के अमल के जो एंड रिज़ल्ट्स हैं वो शायद हमारे सामने इस वक्त नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे, कब आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो भी एक इशू है, उस पर हम ज़रूर डिस्कशन करना चाहेंगे। और एपीसी की बड़ी बात होती रही कि जनाब एपीसी आ रही है, जनाब अपोजिशन एक पेज पे है और सब मिल के जनाब हुकूमत को जनाब तख्ता उलट देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो कि मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, अब मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं वो, क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नाराज़ हैं वो। मेरे ख्याल मौलाना साहब को समझ आ जानी चाहिए। आज मैं उनकी थोड़ा सा एक तकरीर का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं सुन रहा था मौलाना साहब का, और वो कह रहे थे जनाब के कश्मीर के मसले पर जनाब शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। मैं ज़रा एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो लद्दाख में हो रहा है वो आपके सामने है, सिक्किम आपके सामने है, ईस्ट लद्दाख आपके सामने है, और उसके बाद जिस डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया है इंडिया, मेरे ख्याल में इससे अच्छी स्ट्रेटजी कोई भी नहीं बना सकता था। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि जहाँ पे एक बुलेट भी फायर नहीं हुई और आपने वो चीज़ें अचीव की हैं जो कि मेरे ख्याल में अभी शायद कई लोगों को समझ ना आ रही हो, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में ज़रूर सामने वाज़े हो जाएगा कि इस हुकूमत ने जिस तरीके से, यानी कि खान की बात कर लेते हैं, इमरान खान की बात कर लेते हैं या स्किपर की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से उसने ये स्ट्रेटजी इवॉल्व की वो भी आपके सामने है। और इसी तरह इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज दे देना चाहिए, जहाँ पे हम उन्हें ग्रिल भी करते हैं, उनकी हुकूमत को ग्रिल करते हैं, उनकी काबीना के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इमरान खान साहब की पेस के साथ नहीं चल पा रहे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो अप्रोच है उसको अगर अप्रिशिएट किया जाए, जो उन्होंने स्ट्रेटजी इवॉल्व की व्हेन इट कम्स टू कोविड, और उस कोविड में जो स्ट्रेटजी उन्होंने इवॉल्व की, स्मार्ट लॉकडाउन हो या उसके अलावा और भी जो स्ट्रेटजीज उन्होंने इवॉल्व की, बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहा, लेकिन वो आपके सामने है, इट वर्कड। और हम भी नहीं समझ रहे थे कि वो वर्क करेगी, लेकिन इट डिड वर्क। और इकॉनमी जो पूरी दुनिया की शेबल्स में है, एक मरतबा फिर उठने जा रही है इंशाल्लाह पाकिस्तान की। सो लेट्स सी कि ये कब तक हमें क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा और किस वक्त तक हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो मीडिया की हम लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं अक्सर औकात, लेकिन हम ज़्यादती भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोताही या एज जो है
ہمیں ملتا ہے, گورنمنٹ کو نہیں ملتا, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی جتنے مرضی اس کا جناب یہاں پہ گراف ہائی ہو, اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے, اینڈ دیٹس پارٹ آف دا گیم. جی شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ, اور اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو ہم آن مائی شو. جی شبلی فراز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تسی دیر لاتی بڑی, کتنے رہ گئی سو؟ نہیں جی, کئی کام کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. اچھا, میں نے کہا شاید آپ کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوں یا کہیں اور. نہیں, میں کہیں اور پریپریشن کر رہا تھا ایک ایونٹ کی. کس چیز کی پریپریشن کر رہے تھے؟ نہیں جی, دیکھیں ہمارے 2 سال جو ہے تو ہونے کو ہیں, تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی جو بھی ہماری اچیومنٹس ہیں ہم نے اس کو شو کیس کرنا ہے. 18 کو ہمارا جو ہے 2 سال پورے ہو رہے ہیں, تو ہم نے پوری اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ان کی حکومت نے جس پر اتنے کرٹیسزم ہوئے اپوزیشن نے کیے بنیادی طور پہ, اور انہوں نے اپوزیشن برائے اپوزیشن کی, اور بجائے اس ندامت کا اظہار وہ کرتے کہ جو جس طرح کی معیشت, جس طرح کی اکانومی وہ چھوڑ کے گئے تھے, جس طرح کے ادارے مفلوج کر کے گئے تھے, جس طرح سے اس ملک میں ایک لیک آف گورننس کا ایک پورا کلچر وہ چھوڑ کے گئے تھے, ان ساری چیزوں کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کیا, کس طرح سے ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ کے نتائج سامنے آ گئے ہیں, کچھ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں, کچھ کے نتائج سامنے آئیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک پورا 2 سال کا ہمارا ایک وہ ہے پرفارمنس رپورٹ ہوگی جس طرح ہم کہتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری حکومت کو جواب دینا ہونا چاہیے عوام کو. ہماری آڈینس اپوزیشن نہیں ہے, ہماری آڈینس عوام ہے, پاکستان کے عوام ہے جنہوں نے ہمیں الیکٹ کیا اور ہمیں ایک ذمہ داری دی. تو ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میڈیا پہ اپوزیشن نے اسی چیز کو بار بار جھوٹ کو ریپیٹ کیا کہ ہم ناکام ہو گئے, ہم نے نااہل ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم پورا ایک سالڈ عوام کے سامنے رکھنے چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کیا, اپوزیشن نے یہ کہا, ہم نے یہ کیا. تو ہماری آڈینس جو ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہوں گے. تو اس لیے اس کے لیے ہم جو ہے تو اس کی آخری جو بھی ہیں جتنی بھی ہماری منسٹریز ہیں, ہر منسٹری جو ہے تو اپنی پرفارمنس دے گی, اور وہ آپ کو انشاءاللہ 18 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے جی کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو بنیادی جو ایسنس ہے وہ یہی ہے اکاؤنٹیبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹورڈز دا پیپل آف پاکستان, اینڈ سملرلی فار آل دا ایکٹس اور اومیشنز دیٹ دے ہیو ڈن. تو ہم ایک حکومت ہیں جو کہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ کلچر لے کے آئی ہے, ایک نئی وے آف گورننس لے کے آئی ہے, اور ہم نے ہماری لیڈرشپ نے, پرائم منسٹر عمران خان نے کنیکٹ کیا ہے اس کو بنیادی طور پہ. یعنی بڑا دل دکھتا ہے میرا بعض اوقات جب لوگ ریاست مدینہ کی جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک قسم کا تمسخر اڑاتے ہیں. یعنی بینگ این اسلامک کنٹری, یعنی ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن جب آتی ہے ریاست مدینہ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان کی بات آتی ہے تو ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہم موم ہو جاتے ہیں. تو اس کا اگر ایک لیڈر, اگر اس کا ایک جو الٹیمیٹ گول ہے کہ وہ ان لائنز پہ ریاست مدینہ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس پہ اگر اس ملک کی معاشرے کو, اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کے کلچر کو اگر وہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بنیادی مقصد تھا پاکستان کے بننے کا, وہ اٹ واز ان لائن ود دس. تو اگر وہ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سپورٹ کریں, یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں انہوں نے صرف جو ہے تو زبانی جمع خرچ کیا ہے, انہوں نے عملی طور پہ, جبکہ ہم نے ایسے کم, اور ہم نے یہ کوئی احسان نہیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک اسلامی طرز حکومت جس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اکارڈنگ ٹو آر ٹائمز, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم وہ 1400 سال بعد, پرنسپلز وہی ہیں 1400 سال پہلے والے, لیکن ہم نے ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے کرنٹ معاشرے میں, کیونکہ اسلام تو اٹس اے ریلیجن فار آل ٹائمز, فار ٹائمز ٹو کم. یعنی یہ تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے کہ جب تک زمانہ ہے تو یہ اس کے لیے بنا ہے, یہ کسی خاص زمانے کے نہیں بنا. تو ہم نے ہر طرح کی چیزیں کی, ہم نے اس ملک میں جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں چیزیں ایک دن سے دوسری طرف نہیں بدلتی ہیں, لیکن
جو رخ ہوتا ہے اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ اس سفر پہ نکل پڑیں. ہم اس سفر پہ نکل پڑے ہیں. پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ طرز حکومت جس میں کہ آپ ایک بالکل ایک خاص ایلیٹ کے لیے آپ کام کرتے تھے, جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ ایک ایلیٹ کے لیے ہوتی تھیں, وہ چیزیں عوام کو نہیں ٹچ کرتی تھیں, عوام کا کوئی سوچتا نہیں تھا. جبکہ عمران خان جو کہ اس کا فلنتھروپک آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, یعنی کوئی لیڈر ان میں سے جو بھی ہیں آج کل ہماری سیاسی پارٹی کے, وہ جب ان کو جاننے لوگ شروع ہوئے ہیں جب وہ سیاست میں آئے ہیں, بشمول میرے. لیکن عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ جس کو کہ لوگ بہت پہلے سے جانتے تھے, اور اس نے آ کے اس اپنا سوشل ورک کیا, اور وہ اس کا ہدف کیا تھا, وہ تھا غریب. کینسر اسپتال کیا تھا, غریب کے لیے تھا. جو یونیورسٹی نمل بنائی وہ کس کے لیے تھا, یعنی وداؤٹ بینگ ان پاور انہوں نے یہ کام کیے, بیکاز انہوں نے اپنی جو ایک سٹارڈم تھا, جو ان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا, پاپولیرٹی تھی, سیلیبریٹی تھے, اس کو بجائے اس کے کہ اپنے جس طرح بھی کتنے بڑے اور سپر سٹارز بھی گزرے ہیں, کتنوں نے کیا یہ کام کہ وہ اس اپنے جو ان کا وہ ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے وہ غریب لوگوں کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کریں. یعنی وہ لائف سٹائل چھوڑ کے اور ایک ایسے فیلڈ میں گھسنا جس میں کہ صرف ہی صرف یعنی 22 سال کی جدوجہد. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے ایئرپورٹ کا ذکر کیا, اب یہ ایئرپورٹ کا جو ذکر کیا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایئرپورٹ میں کون لوگ تھے شامل تھے ان کے کانٹریکٹ میں, سب کو پتا ہے. ہم اسی چیز یہی کہتے تھے کہ جب آپ میرٹ کے بجائے رشتہ داری یا وفاداری کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو کام دیں گے, ان کو آپ فائدے پہنچائیں گے, تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کی چھت بھی لیک کریں گے. اور ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے, ایئرپورٹ آپ کے ملک کا ایک پہلا تعارف ہوتا ہے. جو باہر سے آتا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو یا وہ کوئی غیر ملکی ہو, اس کا جو پہلا تعارف ہوتا ہے وہ آپ کا. اور اسلام آباد بینگ دا کیپٹل سٹی, اس میں تو اتنے ایشوز ہیں جس میں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. رن ویز کا جو بنا تھا, جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ تو مطلب ہے نا کہ ایک خاندان کو آپ اگر معاشی طور پہ اسٹرانگ کرتے ہیں, پھر اس کے ذریعے آپ پھر لوگوں کو خریدتے ہیں, آپ اس کے ذریعے اپنی سیاست کرتے ہیں, آپ اس کے ذریعے اپنا انفلوئنس کا گروپ بناتے ہیں, تو یہ تو پھر عوام کی خدمت نہ ہوئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی بحث ہی نہیں کی جا سکتی, اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں ہے. مائی پوائنٹ از کہ آپ اس کی, اب مجھے یہ مت کیے گا کہ اس مسئلے پہ, ایئرپورٹ کے مسئلے میں ہم انکوائری کرائیں گے. یہ انکوائریاں بڑی ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کا رزلٹ کچھ نہیں نظر آتا, نہ ہمارے سامنے کبھی آیا ہے رزلٹ. ٹھیک ہے, ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, ہمیں لیک کروانا پڑتا ہے, یا کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے سر پر مارنا پڑتا ہے, پھر جا کے نکلتا ہے. آپ انکوائری کرائیں گے, کیا کریں گے اس کا ایئرپورٹ کا, مجھے یہ سمجھا دیتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو پہلی باتیں میں نے کی ہیں, یہ لوگ جو ہوتے ہیں, یہ ان کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے. ان کے ہر اداروں میں اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اپنے لوگوں کو یہ ان اداروں میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر جو کام کیا اس کو اگر سموتھ طریقے سے چلانا ہے, اور بعد میں اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, تو وہ کون لوگ ہوں گے, وہ لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہم سے پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, جس میں میں بھی ممبر ہوں, یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے, تھرڈ پہ ڈسکس ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. دوسری بات, دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا, تو بجائے اس کے کہ ہمیں سوالات کے جواب ملیں, تو ہمیں وہ سیاسی جواب ملتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ اگر یہ ایئرپورٹ جس نے کہ بنایا ہے, ہمارا حق نہیں بنتا, یہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ پاکستان کے ٹیکسز سے بنا ہے, پاکستان کے عوام نے اس کی پیمنٹ کی ہے, تو ان کا حق نہیں بنتا کہ پوچھیں کہ جس طرح آپ کا گھر کسی ٹھیکیدار نے بنایا ہو. رزلٹ نہیں نکل رہا نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں ابھی تک جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی آپ کے پچھلے تقریباً 2 سال میں, اس کا نیٹ رزلٹ نہیں نکل رہا. دیکھیں, میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں ہمارا کام ہے ایک چیزوں کو عدالتوں تک پہنچا دینا, جو ادارے ہیں وہ کریں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں, ادارے تباہ کیے گئے ہیں ود اے پرپز, یہ ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ ایک دن خود ہی وہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو جب جن لوگوں نے یہ کام کرنا, ادارے کیا ہوتے ہیں, وہ بنائے جاتے ہیں خاص کام کے لیے, اگر وہ کام وہ ادارہ نہ کرے تو پھر ظاہر کام کیسے چلے گا. تو یہ ایک سٹرگل ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں, جس میں کہ ہم آہستہ آہستہ ان اداروں کو ہم ٹھیک کریں گے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس میں حکومت کی انٹینشن پوری طرح سے واضح ہے کہ ہم ہر
اس تک حد تک جائیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے پیسوں کو مس یوز کیا ہے, اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو, اگر ہر پروجیکٹس ہیں, یہ تو ایک پروجیکٹ ہے, اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں, تو پھر یہ سیاسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیٹ ریزلٹ نکلے گا, انشاءاللہ نکلے گا جی. دس از واٹ وی, ہمیں یہ دیکھیں, یہ مایوسی ہمیں نہیں پھیلنا چاہیے, بیکاز اس سے وہ لوگ, ان کی دیدہ دلیری بڑھتی ہے کہ جی آپ کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھو سب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا, جواب دینا ہوگا. چلیں بہت تعریفیں ہوگی, ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی بریک لے لیں, کیونکہ میرے خیال میں لوگوں کو بریک چاہیے ہوں گی, کہ بہت تعریفیں ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. ذرا حکومت کی آپ کی نہیں فیکٹس بھی ہیں اس میں, میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں فیکٹس نہیں ہے, فیکٹس بھی ہیں اس میں, لیکن ذرا دوسری سائڈ پہ بھی چلیں گے نا, کیونکہ آپ کی کابینہ کے اندر بہت سے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, آئنسٹائنز بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو عمران خان کی پیس کے ساتھ نہیں چل پا رہے, ان کا کیا ہوگا. ایک بریک لے لوں, اس کے بعد آتا ہوں, ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شبلی فراز صاحب, بہت ہو گیا اب, بس اب نہیں رہا جا رہا, کچھ شعر آنے دیں. شعر تو حسب موقع ہوتے ہیں, ورنہ تو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جناب آپ کی کابینہ میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب غلط ہیں یا گڑبڑ ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو عمران خان کی پیس کے ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کی پیس زیادہ ہے, عمران خان کام زیادہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ ڈپینڈنٹ تو ہوگا نا کیبنٹ ممبرز پہ, تو وہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں چل سک رہے تو ان کو کیوں لے کے آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب خود بہت محنت کرتے ہیں, اور ایکسپیکٹ وہ ہم سے بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم بھی اتنی محنت کریں, اف ناٹ مور. ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک کا اسی سپیڈ کے ساتھ آگے چلنا ظاہر ہے, کیونکہ خان صاحب تو ایک ایکسیپشنل آدمی ہیں, تو ان کا پیس پہ پہنچنا, لیکن سٹل ایک بڑا اچھا وہ ہے, ایک رول ماڈل ہے کہ آپ جتنا اس کے قریب ہو سکے اس کی پرفارمنس کے یا اس کی رفتار کے, تو اسٹل دیٹ وڈ بی آؤٹ اسٹینڈنگ. تو یہ جنرلی ایک پرسیپشن بھی کریٹ کیا گیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ ایک ویک پوائنٹ رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم میڈیا پہ بہت ہم نے اس کو, ہماری بڑی اچھی طرح سے ہمارا ساتھ ہوا میڈیا کے, لیکن ہم اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں جیسے کہ بہت ہچکچاتے ہیں بتاتے ہوئے. I don't know, that's something that's you guys shy out at times. Exactly, ہم maybe we are shy to tell the world our stories, جو ہماری اپنی کامیابیاں ہیں, جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ہم بتا نہیں پا رہے. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا تو بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی 2 years time is not enough. نہیں, یہ تو ہے بالکل, اور یہی ہم جو ایکسرسائز کرنے والے ہیں, اب ہم اس پہ ہم نے کافی ایک بڑے منظم طریقے سے کام کیا ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے, دس از ناٹ آور چوائس, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کو اپڈیٹ رکھیں کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے. I am cutting you over here, لیکن the point is, دیکھیں آپ لوگوں نے کووڈ میں ایک اسٹریٹجی ایوالو کی عمران خان نے, ٹھیک ہے, اس اسٹریٹجی کو کرٹیسائز کیا گیا, ٹھیک ہے, بہت کرٹیسزم, بالکل, اور اس کے بعد جناب اب حالت یہ ہے کہ اس اسٹریٹجی کو جو عمران خان لے کے آیا تھا, جس کو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا, لیکن اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج جو ریزلٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, بالکل, اور وہ اچھے ریزلٹ ہیں, اس کو آپ نہیں بتا سک رہے. دیکھیں ہم بالکل ہم اتنا نہیں بتا سکے جتنا کہ ہمیں بتانا چاہیے, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے, یہ بات ساری دنیا کر رہی ہے. وہ دنیا پاکستان اتنی اسٹرانگ اکانومیز ہیں, وہ بیٹھ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پرابلمز ہیں, آپ کی پرائس ہائیک ہے, پرائس ہائیک بہت زیادہ ہو گئی ہے, قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں چیزوں کی, وہ ٹھیک ہے, بالکل ہے, لیکن دین اگین آپ جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ بتا ہی نہیں سکتے. دیکھیں اس میں میں نے میڈیا کے تو شہزادے تھے آپ. بالکل, میں یہ ایڈمٹ کر چکا ہوں, اور ابھی ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ابھی چینج ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم بالکل عوام کے ساتھ بالکل ان ٹچ ہوں گے. اب دیکھیں کووڈ جیسی چیزیں اور مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا, اب دیکھیں ایک طرف دنیا کو آپ دیکھیں جس میں کہ ایسے ملک, امریکہ, یورپ اور جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, یا ہمارے نیبرہڈ کو لے لیں جو کہ بالکل ہماری طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جتنی اکنامک ڈسٹرکشن ہوئی ہے, جتنی تباہی وہاں پہ آئی ہے, اموات کے لحاظ سے, کاروبار کا تباہ ہونا, لوگوں کا ان امپلائڈ ہونا,
اور وہاں پہ پھر ہمارے احساس جیسے پروگرام بھی نہیں ہیں ان ملکوں میں. یعنی ہم نے تو جو ایک خان صاحب کا یہی ہے نا کہ ان کی چونکہ نیت ٹھیک ہے تو وہ کام جب کرتے ہیں تو ان کا جو نیت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, اس لیے کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ رزلٹ بھی آ جاتے ہیں. اب اس میں جو کووڈ میں ہوا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. ابھی لوگ بات کرتے ہیں مہنگائی کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی ہے, مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. خان صاحب ہر ہفتے پرائس کنٹرول کمیٹی کے سارے چیف سیکرٹریز, سارے جتنے کنسرن لوگ ہیں ان کو بلا کے اور وہ ان سے مانیٹر کرتے ہیں کہ چینی کا, آٹے کا, یہ 2 چیلنجز ہمارے ہیں, لیکن ہم اس کو انشاءاللہ ریزولو کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ اس پوری کووڈ میں, جبکہ دنیا ابھی بھی اس وقت اس سے 2-4 ہے, یہ نہیں کہ کووڈ ختم ہو گیا, پاکستان میں بھی ختم نہیں ہوا, بہت کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن ان کی جو آپ اکانومیز دیکھ لیں اور ہمارے اس میں دیکھ لیں, دیکھیں آپ کے جو ورسٹ سچویشن تھی اس میں بھی آپ کے کوئی سٹورز پہ اٹیک نہیں ہوا جس طرح کے باہر کے ملکوں میں ہوا ہے. کوئی کسی چیز کی سپلائی چین بالکل ڈسرپٹ نہیں ہوئی ہے, چیزیں مل رہی تھیں. ایسے حالات میں کچھ واقعات نے پھر آپ دیکھیں ہم پہ لوکسٹ کا بھی وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جس طرح انسٹیٹیوشن ڈسپائٹ آل دیز آڈس لوٹس ہو گیا, اس کے بعد کووڈ ہو گیا, اس کے بعد لوٹس آ گیا, بٹ دین اگین FATF نے 31 دسمبر 2020 تک آپ کو ایک ریلیف دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. دین اگین you came up with another idea, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کا. سو دا کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ جس طریقے سے گیئر اپ ہو رہے ہیں لوگ, بالکل اس میں پوری گرم جوشی آ گئی ہے, اس میں حرکت آ گئی ہے. ایگزیکٹلی, سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ اس کو اسی طرح اگر چلتے رہے اسی پیس پہ, تو میرے خیال میں تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا چیز ہوگی, یا اے پی سی اگر ہو بھی جاتی ہے, اکٹھی بھی ہو جاتی ہے, تو اے پی سی کیا چیز لے کے سامنے آئے گی اگر یہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو چکی ہے لیکن یہ گیئر اپ کر جاتی ہے اور 31 دسمبر تک یہ چیزیں بالکل سامنے آ جاتی, لوگ پیسہ نکال کے اپنا باہر جناب شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ جڑی ہوئی انڈسٹریز ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ وہ بوم آنا شروع ہو جاتا ہے. سو پھر اے پی سی اور پھر اپوزیشن کے پاس آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی, دیکھیں پہلی بات اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے نا, بالکل وہ آپ کو کہہ سکتی ہے اپوزیشن کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں, شروع سے لگاتے آئے ہیں, اس کے ریزلٹس نہیں نکل رہے. دیکھیں ریزلٹس تو یہی ہے نا کہ اگر ہر بندہ جس کو کہ اب دیکھیں اب جو مریم نواز کا جو ایپیسوڈ ہوا, اس میں یہ ہے کہ بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ جی آپ سے پوچھا جائے, جو اتھارٹیز ہیں, جو لا ہے, اگر وہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ اس چیزوں کے سوال کا جواب دیں. یہی سوال عمران خان سے بھی پوچھا تھا لوگوں نے, کورٹ نے پوچھا تھا کہ جی یہ گھر آپ نے کیسے خریدا. انہوں نے وہ ساری منی ٹریل بتا کے, حالانکہ عمران خان نہ بزنس مین تھا نہ اس نے کوئی سرکاری نوکری کی, وہ اپنے اسپورٹس کے پیسے کما کے لائے تھے تھرو پراپر بینکنگ چینلز, وہ بتا دیے, قصہ ختم ہو گیا, کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جو کہ ادھر حکمران رہے ہیں, عمران خان تو حکومت میں بھی نہیں تھا, اگر جو حکمران رہے ہیں جن کے پاس کے خزانے کی چابی تھی, ان سے آپ پوچھیں, اگر کوئی بینک مینیجر ہو اس سے آپ پوچھیں کہ جی آپ کے ادھر پیسے اتنے کم ہیں, آپ بتائیں, وہ کہے کہ جی یہ میرے پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, سیاسی انتقام ہو رہا ہے, اس کا آپ کیا جائیں. تو اپوزیشن کے پاس تو کوئی کاز ہے ہی نہیں. ان کا تو جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جواب دیں, بجائے اس کے کہ لیگل اور آ کے جلسے پہ نیب پہ حملہ کرنا. یہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اب نیب پہ حملہ کیا بجائے جواب دینے کے. تو دیکھیں اپوزیشن کو چھوڑیں, ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے عوام ہے. ہم عوام کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کے لیے کام کریں گے. تو یہ جتنی اکنامک ایکٹیویٹی اب شروع ہو گئی ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اور دیکھیں اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اس ملک میں کسی نے غریب کا نہیں سوچا. آپ دیکھیں نا ہمارا احساس پروگرام کس طرح سے اس نے ٹچ کیا, پھر جو لنگر خان ہے, یہ ساری چیز ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے تو کوئی گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہ عوام کا سوچا ہے, یعنی وہ عوام جو غریب عوام ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں, ان کو اٹھانے کے لیے کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ریزسٹنس تو آئے گا, وہ اس طبقے سے آئے گا جو کہ ہمیشہ اس ملک پہ قابض رہا ہے کسی نہ کسی طریقے. وہ مافیاز کی صورت میں وہ ہوڈنگ بھی کریں گے, ذخیرہ اندوزی بھی کریں گے, وہ چیزوں میں ڈسرپشن پیدا کریں گے.
اب اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور ہماری لیڈرشپ کا وہ ہے کہ اتنے حالات یعنی کووڈ جیسے حالات میں ہم نے بالکل نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہے، نہ کوئی ملک میں کوئی انارکی پھیلی، ورنہ تو یہ ہو جاتا. یہ اپوزیشن کی یہ کوشش تھی کہ یہ اس میں فیل ہو جائیں گے. کراچی میں آپ لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ساری جماعتوں کے ساتھ مل کے، واٹ از دیٹ ایگریمنٹ؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو حکومتیں چاہے وہ ہماری ہو کس صوبوں میں یا کسی اور صوبے میں کسی اور کی حکومت ہو، وہ اپنا فرض ادا کرے اور ان چیزوں کو ٹھیک کرے. اب کراچی جیسا شہر ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ملک کے لیے اہم ہے. ہم نے دیکھ لیا کراچی کا حال کیا کیا. سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ انہی لوگوں کی تھی، کافی عرصے سے ہے. لیکن جب ہم دیکھیں کہ کراچی از گوئنگ بیونڈ کنٹرول، مطلب ہے کہ وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ لا اینڈ آرڈر تو ہو گیا، لیکن اب جو ہے جو وہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو کیسے آپ کا جو اکنامک ہب ہے اٹ کانٹ افورڈ، وہ اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ بالکل نالے، وہ جب بارش ہو تو وہ جھیلیں بن جائیں. اور اسی طرح اور جو لوگوں کے پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی بجلی کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ صوبائی حکومت کا فرض بنتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارا حصہ بنتا ہے، جو ہمارا وہ ہے کہ ہم نے بیکاز عوام کراچی کے عوام بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہیں، انہوں نے ہمیں 14 سے زیادہ سیٹیں ہمیں دی ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے. یہ اسی اسپرٹ میں ہے کہ جی جتنے بھی وہاں کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے اور کراچی کے ایشوز کو ریزالو کریں. تو جب پولیٹیکل ول ہوگی اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی تو پھر چیزیں آگے بڑھیں گی. ایڈمنسٹریٹر کس کو لگائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ابھی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے کہ کس کو لگائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ متفقہ اس شخص کو بننا چاہیے کہ جب تک کہ وہ نہیں ہوتے، حد بندیاں نہیں ہوتی، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے، تو اس شخص کو بننا چاہیے جو کہ اس ویژن کو شیئر کرے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے. تو سپورٹ ساروں کی ہے. تو انشاءاللہ میں امید یہی کرتا ہوں کہ کراچی کے جو پرابلمز ہیں، لانگ سٹینڈنگ پرابلمز ہیں، جس کے ذمہ دار ہم بالکل نہیں ہیں، لیکن اب ہم نے کہا ہے کہ جی کراچی ہمارا شہر ہے، ہمارے ملک کا ایک اہم ترین شہر ہے، تو ہم اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم وہ ضرور کریں گے. بڑی اچھی اپروچ ہے، پازیٹیو اپروچ ہے، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا اپنی آنکھوں سے الیکشنز میں، وہ لوگ ڈسپائٹ فیئر فیکٹر باہر نکلے، پی ٹی آئی کو ووٹیں دی انہوں نے، کیوز میں لگ کے ووٹیں دی، اور جو لوگ ہینڈی کیپ بھی تھے وہ بھی انہوں نے بھی کیو میں لگ کے ویل چیئرز پہ آ کے ووٹیں دی پی ٹی آئی کو. لیکن آپ کا فرض اب بنتا ہے اور آپ کی اپروچ اب بھی اچھی ہے. لیٹس سی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دیٹ ون. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور مجھے ذرا ایک دو چیزیں سمجھا دیں. آپ لوگ کب عوام کو ڈلیور کریں گے؟ یعنی کہ ان کو ریلیف کب ملنا شروع ہو جائے گا؟ میں پیسوں کی بات کروں، جو قیمتوں کی بات کروں، جو انہیں پرائس ہائیک ہے یہاں پہ، اس میں کیسے ان کو ریلیف ملے گا اور کب تک ملے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جو عوام ہوں وہ مہنگائی کے جنگل میں پھنسے ہوں، کیونکہ کوئی حکومت یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی ہے. اب جہاں تک کہ رہا آئٹمس کا، جو کہ تقریباً 17 کے قریب اسینشیل آئٹمز ہیں جو کہ ہر غریب شخص یا ہر سارے پاکستانی، لیکن جو زیادہ تر غریب لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں مین آٹا ہے، چینی ہے. اب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو اسپیشلی جو معاشی طور پہ ذرا کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی روٹی بھی اور چینی بھی. امیر لوگوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اکثر کوئی شوگر ہوتی ہے، ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، اس قسم کی چیزوں میں ہوتے ہیں. تو یہ دو چیلنجز ہیں. اور ابھی ہم نے جو لاسٹ ویک میں جو ہماری پرائس کنٹرول کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ہو رہا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جس طرح میں نے ذخیرہ اندوزی کا ذکر کیا، اس طرح کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. جو پرائس ڈفرنسز ہیں کراچی میں آٹے کی قیمت، ہم نے ایک اسٹور سے، یہ رینڈم، یہ نہیں کہ وہ جو سرکاری رپورٹ آ جاتی ہے، یعنی آخری منٹ تک بیفور دا میٹنگ ہم معلومات کرتے ہیں، تو وہ 1400 روپے، 1500 روپے، 1700 روپے تک کی بوری آ رہی ہے. پھر اس طرح خیبر پختونخوا میں اس میں 1100 1200 آ رہی ہے. اسی طرح جو پنجاب ہے اس میں جو ہے تو کافی، یعنی 860 روپے، کیونکہ ادھر حکومت سبسڈی دے رہی ہے.
مہینے کی تقریباً 6 ارب روپے. اب ہو رہا کیا ہے کہ جب یہ پرائز ڈفرینشیل ہوگا تو ظاہر ہے کہ یا چیزیں اوپر کی طرف جائیں گی یا نیچے کی طرف جائیں گی, یعنی جدھر کم, اب دیکھ لیں آپ ڈفرینس کتنا ہے. تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے, سندھ حکومت اپنی گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جب قیمتیں تبھی اوپر جاتی ہیں یا آپ جب قلت پیدا کر دیتے ہیں. تو حکومت نے اس پہ ایک بڑا اسٹرانگ, ایک بڑا آرگنائز قسم کا اسٹیپ لیا ہے کہ اس کو روکا جائے. اینڈ سیکنڈلی واٹ وی ہیو ڈن از کہ بوتھ شوگر اینڈ آٹا, گندم, وہ ہم نے امپورٹ کی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی امپورٹ کرائی ہے, خود بھی کی ہے, اور چینی کی بھی اسی طرح. اس سے مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قیمتیں جب شارٹیج ہوگی مزید, وہ اس کو زیادہ کریں گے, اپنی قیمتوں کو زیادہ کریں گے اور ایک ناجائز منافع کمائیں گے. تو ہم وی ول فلڈ دا مارکیٹ ود گندم اینڈ ود چینی, کہ وہ لوگ جو کہ اس انتظار میں ہیں تو ان کو نقصان اٹھانا پڑے, فائدہ تو دور کی بات. بہت بڑی آپ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں آپ. بالکل. دوسری بات کیا کی ہے کہ دیکھیں جو کرشنگ سیزن ہوتا ہے وہ تقریباً نومبر میں شروع ہوتا ہے چینی کے کانٹیکس میں. اب جو کرشنگ سیزن ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ملز ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ملز مالکان کون رہے ہیں, عمران خان کی ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی, چاہے وہ اومنی گروپ ہو, کسی نام سے بھی وہ کریں, اسی طرح شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, ان کی ملیں ہیں. اب انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو انہوں نے فیل کرنا ہے, ان کی کوشش کرنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. تو اس میں یہ کئی حربے استعمال کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ شوگر رپورٹ میں اس کی کارروائی چل رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں تو وہ بھی ان قریب وہ سامنے آ جائے گی. دوسری چیز یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے جرمانے لگائے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جی اگر کرشنگ سیزن کوئی مل شروع نہیں کرتی ہے تو 20,000 روپے کا جرمانہ تھا ون ٹائم. یہ 1960 کا لا تھا. ہم نے اب کیا کہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ لیجسلیشن کریں یا تھرو آرڈیننس کریں. وہ جرمانہ ہم نے 50 لاکھ روپے